अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान शहरुल कुरआन। इस सिलसिले में आज हम बातचीत करेंगे रमज़ान का आखिरी अशरा, एतकाफ़ और लैलतुल क़द्र। रमज़ान का पूरा महीना बरकतों वाला है, लेकिन आखिरी अशरे में जो खुसूसियात पाई जाती हैं वो बाकी दिनों में नहीं। और फिर इन दिनों की खुसूसियात में से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें अल्लाह ताला की बहुत इबादत करते थे। सही मुस्लिम में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इतनी मेहनत करते कि इतनी इनके अलावा मेहनत नहीं करते थे। सैयदा आयशा ही से रिवायत है, जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते, रात भर जागते और अपने घर वालों को जगाते। ये रिवायत सही मुस्लिम की है और सही बुखारी की रिवायत 2024 नंबर पर है। रमज़ान के पहले 20 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूलात जारी रखते, यूं के नमाज अदा करते और रातों को सो भी जाते थे। जब आखिरी 10 दिन आते तो आप अपनी कमर कस लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी दिनों के मुकाबले में नमाज, ज़िक्र इलाही, तिलावत कुरान मजीद और सदका व खैरात में ज़्यादा वक्त लगाते और ज़्यादा मेहनत करते थे। ये रिवायत सही बुखारी की है 1902 नंबर पर। सवाल ये पैदा होता है, आपकी आखिरी अशरे की ख़ास मेहनत क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से अलहदगी इख्तियार करते, यानी तन्हाई में नमाज और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर नमाज में, तिलावत में मसरूफ़ रहते और अल्लाह ताला की याद में अपने दिल, अपनी ज़ुबान और अपने आज़ा को मसरूफ़ रखते। यही वो दिन है जिनमें नुज़ूल कुरान की रात लैलतुल क़द्र आती है, और ये रात ऐसी है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र में सवाब की नीयत से क़याम किया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी की ये रिवायत 1901 नंबर पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में पाबंदी के साथ एतकाफ़ करते थे। आखिरी अशरा और उसका एतकाफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नफली इबादत थी। नफली इबादत के बारे में आपका ये मामूल था कि आपने किसी भी चीज़ को खुद पर लाजिम नहीं किया, कभी किया कभी छोड़ दिया, लेकिन एतकाफ़ का इतना ज़्यादा एहतमाम करते थे कि सैयदना उबई इब्न काब बयान करते हैं कि एक रमज़ान में आप एतकाफ़ न कर सके तो अगले साल आपने 20 दिन एतकाफ़ किया। ये अबू दाऊद की रिवायत है। जब आखिरी अशरे की आमद होती तो आप खुद भी बेदार रहते और अपने घर वालों को भी जगाते थे, ताकि वो भी कसरत के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें। ज़्यादा दुआएं, ज़्यादा इल्तिजाएं, ज़्यादा नेकी के काम, यही तो इस अशरे की मेहनत है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे में पूरी पूरी रात जागने का एहतमाम करते। सही मुस्लिम की जो रिवायत सैयदा आयशा से मरवी है
کہ میں نہیں جانتی کہ آپ نے ساری رات صبح تک قیام کیا ہو۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 746 نمبر پر ہے۔ ان دونوں احادیث میں تطبیق پائی جاتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں مختلف قسم کی عبادات میں مصروف رہتے، نماز، تلاوت، ذکر الہی، اور اس حدیث میں سیدہ عائشہ نے صرف قیام کی نفی کی ہے، باقی عبادات کی نفی نہیں کی۔ مبارک دن، برکت والی راتیں غنیمت ہیں۔ اپنی عمر میں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ نصیب والوں کو یہ فرصت کے لمحات ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مسلم کی کتاب الاعتکاف میں ہے 1175 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنی محنت اور کوشش کرتے تھے اتنی غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں جتنی کوشش کرتے تھے اتنی اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ آپ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں رمضان کے دنوں میں عام طور پر اور آخری عشرے میں خاص طور پر محنت کرنی چاہیے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 2020 نمبر پر۔ ایک اور روایت میں ہے، سیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری کی 2017 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان ملتمسها فلیلتمسها فی العشر الاواخر، جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ آخری 10 تاریخوں میں تلاش کرے۔ مسلم کی روایت ہے 1165 نمبر پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے میں اور خاص طور پر طاق راتوں میں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ نماز کی ادائیگی، ذکر و اذکار، کلام اللہ کی تلاوت، توبہ استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور نزول قرآن کی رات کو رب العالمین نے بڑی فضیلت سے سرفراز فرمایا ہے اور اس میں خیر کثیر رکھی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادت تھی۔ اعتکاف کا مطلب ہے عبادت کی نیت کے ساتھ مسجد میں رک کر عبادت کرنا، گناہ سے بچنا اور ضرورت کے بغیر اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ اعتکاف کہتے ہیں ہر کام سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ جانا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ رب العزت نے فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف کیا، آپ کے صحابہ نے بھی اعتکاف کیا، آپ کی ازواج نے بھی اعتکاف کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف بیٹھے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور اس میں اس رات کو تلاش کرتا رہا، پھر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر میں آیا تو مجھے کہا گیا یہ آخری عشرے میں ہے، جو کوئی تم میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1067 ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، پھر آپ کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 2026 نمبر پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو اگلے سال 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے 803 نمبر پر۔ سیدہ عائشہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 روز اعتکاف کیا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 2044 نمبر پر۔ اعتکاف کے حوالے سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اس کا وقت، مہینہ اور تاریخیں، ہم اس کے بارے میں بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف شب قدر کی تلاش میں کیا، کیونکہ آپ نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور ترمذی کی کتاب الصوم میں ہے۔ طاق سے مراد ایسا عدد ہے جو 2 پر تقسیم نہ ہو سکے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ اسلامی کیلنڈر قمری سال سے چلتا ہے اور ہر تاریخ کی رات پہلے آتی ہے دن بعد میں، اسی لیے کسی بھی تاریخ کی رات کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دن سے فوراً پہلے آنے والی رات، یعنی 20ویں روزے کے افطار کے ساتھ ہی 21ویں رات شروع ہو جاتی ہے، پھر 22ویں روزے کے افطار کے بعد 23ویں اور اسی طرح سے باقی روزے اور باقی راتیں آئیں گی۔ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہو تو مباشرت نہ کرو۔ اس آیت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمام ازواج اور اولاد نے اور صحابہ کرام نے مشقت میں ہونے کے باوجود ہمیشہ مسجد میں ہی اعتکاف کیا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اپنا ایک خیمہ لگوا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنے کے لیے آپ نے اپنا خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا تو آپ کی اتباع میں امہات المومنین نے بھی اپنے خیمے مسجد نبوی میں لگوا کر اپنا اپنا اعتکاف آپ کے ساتھ شروع کیا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ ایک بات دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان دنوں میں مسجد نبوی کچی تھی، کچی عمارت، کھجور کے تنے کے ستون اور چھت کی جگہ کھجور کے پتے بچھائے گئے تھے، ان پر مٹی کا لیپ کر دیا گیا تھا، دیواروں کا وجود نہیں تھا، فرش بھی کچا ہی تھا، اس لیے تنہائی کے لیے خیمہ لگانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن آج کی مسجدوں میں خیمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تنہائی اور خلوت کے لیے علیحدہ علیحدہ پردے لگائے جا سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور اب فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کے لیے اپنے خیمے میں داخل ہو جاتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 2033 نمبر پر۔
ایک رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی خیمے میں اعتکاف کیا جس کے دروازے پر چٹائی کا پردہ تھا۔ ایک بار لیلۃ القدر کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹا کر سر باہر نکال کر لوگوں سے بات کی تو لوگ آپ کے قریب آ گئے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اپنی مقررہ جگہ پر ہی رہے۔ رسول اللہ کے عہد میں امہات المومنین کے گھر ایک ایک کمرے پر مشتمل تھے اور مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں اعتکاف کی حالت میں کسی ضرورت کے وقت گھر میں جاتی اور کوئی بیمار ہوتا تو چلتے چلتے اس کی خیریت بھی پوچھ لیتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں سے ہی اپنا سر میری طرف حجرے کے اندر بڑھا دیتے اور میں آپ کا سر دھوتی۔ میں خود حائضہ ہوتی لیکن کنگھی کر دیتی، اور جب آپ معتکف ہوتے تو کسی حاجت کے علاوہ کبھی گھر میں داخل نہ ہوتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الاعتکاف کی۔ مسند احمد میں یہ روایت 25,026 نمبر پر ہے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ کا حجرہ بھی مسجد سے متصل تھا۔ وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کے دوران ملنے آئیں اور بات کر کے واپسی کے لیے کھڑی ہوئیں تو آپ بھی انہیں پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ مسجد کے آخری سرے تک گئے۔ یہ بخاری کی کتاب الاعتکاف کی روایت ہے۔ کسی کو کوئی ضروری کام آن پڑے اور فوری کام ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں اسے کر لینے پر پابندی نہیں لگائی۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے ایک دفعہ اعتکاف میں لوگوں کی تکبیر کی آواز سنی تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن محمد سے وجہ پوچھی۔ وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کے قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ان کی آزادی کا اعلان سن کر سیدنا عمر نے بنی حوازن کے قیدیوں میں سے انہیں دی گئی خادمہ کو بھی آزاد کر کے اسے قبیلہ والوں کے ساتھ بھیجنے کا حکم دے دیا۔ یہ ابو داؤد کی کتاب الصیام کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ کسی سخت ضرورت کے علاوہ مریض کی عیادت نہ کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ بیوی کو ہاتھ لگائے یا اس سے کوئی قربت ہونے دے، اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلے، اور نہ تو روزہ کے بغیر کوئی اعتکاف ہوتا ہے اور نہ ہی جامع مسجد کے علاوہ کہیں اور ہو سکتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اعتکاف کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ نے اس کی اجازت دی تھی ضرورت کے وقت، کیونکہ حضرت عمر نے جاہلیت کے زمانے میں کعبہ کے پاس ایک رات اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ مدینہ میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے خاص طور پر مکہ جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ بخاری کی کتاب الاعتکاف کی روایت ہے۔ یہاں ایک اور چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ خاتون کے لیے جو شوہر کے ساتھ رہتی ہے نفلی عبادت کو شوہر کی اجازت کے ساتھ مشروط کیا ہے، تاکہ اس کے پیچھے کہیں اس کا شوہر بے راہ روی کے راستے پر نہ چل پڑے۔ نفلی روزوں کے لیے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی موجودگی میں رمضان کے علاوہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اعتکاف بھی نفلی عبادت ہے، اس کے لیے بھی شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ جیسے نماز نہیں ہو سکتی، جیسے روزہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اعتکاف کی حالت میں کوئی ناپاک ہو جاتی ہے تو اعتکاف ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی توفیق دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا،
ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ حیض اور نفاس کے علاوہ اگر کسی اور وجہ سے خون آ رہا ہو تو ایسی صورت میں مجبوری کی وجہ سے اجازت ہے۔ ایسی حالت میں ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں، صرف ایک پابندی ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیں۔ ایسی مجبوری کو استحاضہ کہتے ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ کو استحاضہ کی شکایت تھی۔ آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ حیض کے دنوں کا انتظار کرو، پھر غسل کر کے نماز پڑھو، پھر اگر کوئی چیز محسوس ہو تو وضو کرو اور نماز پڑھو۔ یہ ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ کی روایت ہے۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ جب اعتکاف کا ارادہ کر لیں تو پھر کیسے اپنے اعمال انجام دینے چاہیے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنا چاہتے، نماز فجر ادا کرتے، پھر اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ نے آپ سے اعتکاف کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی، ان کا خیمہ لگایا گیا۔ پھر سیدہ حفصہ نے سیدہ عائشہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے بھی اجازت لے دو، ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا، ان کے لیے بھی نصب کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے خیمے دیکھے، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا یہ عائشہ، حفصہ اور زینب رضی اللہ عنہن کے خیمے ہیں، وہ ان خیموں میں اعتکاف بیٹھی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے وہ نیکی کا ارادہ رکھتی ہیں، انہیں اکھاڑ دو، مجھے یہ نظر نہ آئے۔ تو وہ خیمے اکھاڑ دیے گئے۔ آپ نے اس رمضان میں اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2033، 34 اور 41 نمبر پر۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تمام علماء اعتکاف کو سنت قرار دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان لوگوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرے اور تمام مصروفیات سے فارغ ہو جائے۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور عبادات میں، نمازوں میں مصروف رہے، دنیا کی بے مقصد باتوں سے اجتناب کرے۔ ہاں، موبائل پر کوئی ایکٹیویٹی درست نہیں ہے سوائے قرآن پڑھنے کے۔ ہاں، مثلاً گھر والوں سے مختصر بات ہو سکتی ہے، جیسا کہ سیدہ صفیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم اعتکاف بیٹھے ہوتے، میں رات کو آپ کے پاس آتی، آپ سے باتیں کرتی، پھر اٹھ کھڑی ہوتی تاکہ اپنے گھر پلٹ جاؤں، آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 2174 نمبر پر۔ تو مسجد سے کسی ضرورت کی خاطر کوئی نکلنا چاہے تو اپنے جسم کا کوئی حصہ مسجد سے باہر نکال سکتا ہے۔ اعتکاف والے کے لیے جائز ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں آپ کا سر دھو دیتی اس حال میں کہ حالت حیض میں ہوتی۔ مسجد سے باہر جانے کی 3 صورتیں ہیں، شرعی اور طبعی ضرورت کے لحاظ سے، مثال کے طور پر واش روم جانا ہے، وضو کرنا ہے اور یا غسل کرنا ہے یا کھانا پینا ہے اگر مسجد میں کوئی سہولت نہ ہو۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ ایسے کام کرنے کے لیے مسجد سے باہر جائیں جو واجب نہیں، جیسے بیمار کی تیمارداری یا جنازے میں شرکت، تو تب وہ جنازے میں شرکت کر سکتا ہے یا تیمارداری اگر اعتکاف کے آغاز میں نیت کی ہو، اور ایسا رشتہ دار ہے جس کی تیمارداری کرنی ہے، جس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر جا سکتے ہیں۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر شرط لگا لیتا ہے کہ میں جنازے میں ضرور شرکت کروں گا تو اضطراری حالت میں مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف کے منافی معاملات کو انجام دینے کے لیے مسجد سے نکلنا، مثال کے طور پر خرید و فروخت کے لیے، شرعاً اس کی اجازت نہیں، نہ ہی اعتکاف والا ابتدا میں شرط لگا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اعمال اعتکاف کو توڑ دیتے ہیں۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دیا جائے،
بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا، فضول کام روزے کو بھی خراب کرتے ہیں، اعتکاف کو بھی ضائع کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی میں ہی ان چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ جیسے کھانا پینا چھوڑتے ہیں نا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے فضول کام کرنے بھی چھوڑ دینے ہیں۔ اعتکاف نفلی عبادت ہے۔ اعتکاف کے لیے عورت کو شوہر کی اجازت لینی چاہیے، کنواری لڑکی کو اور بیوہ کو ولی کی سے اجازت لینی چاہیے۔ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اعتکاف کے لیے نیت کو خالص کرنا ضروری ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ کسی ولی نے اجازت دے دی ہو لیکن وہ اجازت کو ختم کر سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے خیمے اکھاڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر رمضان میں اعتکاف چھوٹ جائے تو قضا شوال میں دی جائے گی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا تھا۔ اعتکاف مسجد کی عبادت ہے۔ اعتکاف رسول اللہ کی سنت ہے۔ آخری عشرے کی بہت فضیلت ہے، اس کا وقت قیمتی ہے، اس کی خیر و برکت سے نفع اٹھانے کے لیے اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیک اعمال کی رغبت اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔